बॉडी बिल्डिंग किया करता था, इससे मोटिवेशन मिलती है ना। और मजहब बातें क्या करता है, कल भी मर सकते हो, परसों भी मर सकते हो, तरसों भी, मौत का कोई हमें नहीं पता कि मरना, अल्लाह के इल्म में तो मौत का वक्त मुतय्यन है, लेकिन हमारे लिहाज से मुतय्यन नहीं है। तो मोटिवेशन कहां से मिलेगी भाई। और दूसरी बात, आप मौत को अगर साइड पे लगा दो तो आपके लगाने से मौत साइड पे होती नहीं है। मसला ये भी है, ऐन मुमकिन है जो मोटिवेशनल स्पीकर आप तकरीरें कर रहे हैं, कल वो आए ना सके, आप पूछे भाई आपने टाइम दिया था, आए क्यों नहीं, पता चला जी उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था 2007-2008। मुझे लड़के बताते थे, मुफ्ती साहब माइकल जैक्सन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत, अल्लाह तो नहीं कहते थे, वो बड़ी इज्जत मिली अमेरिका में, उसका बहुत बड़ा शो होने वाला है और ऐसा शो इतने करोड़ों के टिकट बिक चुके हैं। इत्तला आई का माइकल जैक्सन एक दिन सोए और सुबह पुलिस भी उनको नहीं उठा सकी। समझ में आ रही हो, डॉक्टरों की पूरी टीम उनके साथ घूमा करती थी कि इनको अगर छींक भी आ रही है तो उसका भी रीजन, जब तक हम तो देखे छींकें आती है तो 25-30 छींकों तक तो हम सोचते ही नहीं है कि वो क्या रहा है, ना अपना सोचते हैं ना जिसके मुंह पे छींक रहे होते हैं उसका सोचते हैं कि इसका क्या बनेगा। एक आदमी ने मुझे बताया इसी मस्जिद के बारे में, वो नौजवान मुझसे फजर के बाद मिला, कहने लगा यार मुफ्ती साहब आपकी कमेटी के एक मेंबर हैं भी थोड़े एजेड, वो इतना जोर जोर से छींके, मैं उनके साथ सफ में खड़ा हुआ था कि कोरोना वैसे ही फैला हुआ है तो मैं तो घर जाके 3 दफा नहाया हूं। वो अपना बता रहे हैं मुझे ना, इतना जोर जोर से छींके और मुंह पे हाथ भी नहीं रखा, और 2 दिन बाद इत्तला आ गई कि उनको कोरोना हुआ है। वो ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोरोना में लेट गए वो। अब वो बेचारा क्या कर रहा है कहां पर है कि यार एक तो छींके मेरे मुंह पे, ऊपर से इतना जोर जोर से, ऊपर से पता चला कि वो क्या हो गया उनको। तो हमारे यहां तो ये हाल है, माइकल जैक्सन का ऐसे थोड़ी था सिस्टम। माइकल जैक्सन को तो एक दफा जब छींका है तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी अगली छींक से पहले पिछली छींक की रिपोर्ट आनी चाहिए कि छींका क्यों था, कौन सा कहां फॉल्ट आया था कि जिसकी वजह से इसको छींक आई है। इतना सेहत का ख्याल, हाथों में ग्लव्स पहन के तो मुसाफा हो रहा है कि कोई जर्म्स ना शिफ्ट हो जाए। लेकिन अल्लाह मियां ने क्या किया, वो इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। कहा जाता है कि जिंदगी में अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा प्रोग्राम म्यूजिकल शो होने वाला था। वल्लाहु आलम ये हकीकत है या नहीं है, मैं तो लोगों से ही जो सुन रहा हूं बता रहा हूं, मुझे कोई रिसर्च नहीं है इसमें, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका की तारीख में इससे बड़ा म्यूजिकल शो नहीं हुआ, इतने टिकट फरोख्त नहीं हुए थे। और माइकल जैक्सन ने जो सारी जिंदगी मेहनत की ना जिस उरूज पे पहुंचने के लिए, उस उरूज और उस तरक्की को हासिल करने का वो माइकल जैक्सन का के लिए तारीखी दिन था कि आज मेरी माँ माइकल जैक्सन की, मैं अपने रिवायती अंदाज में माइकल जैक्सन की आवाज को मैं यूं कह रहा हूं कि माइकल जैक्सन बज़बान हाल कहता होगा कि आज मेरी माँ अगर जिंदा होती तो कहती कि मैंने अपने बच्चे को जिस मकसद के लिए जना था, आज मैं अपने बच्चे को उस मकसद पे, उस जगह पे देख रही हूं। यही होता है ना कि आज वो दिन है कि मेरी रूह खुश हो गई और मैं अपने बच्चे को जहां देखना चाहती थी थरकता हुआ, नाचता हुआ, आज मुझे अपना बच्चा वहां नजर आ रहा है। लेकिन वो बच्चा मार्केट से क्या हो गया अब लोग कहते हैं वो मरा नहीं था, मारा गया था, जो भी था भाई, ये दुनिया में सबके साथ होता है। मरते नहीं तो लोग मार देते हैं आके, दुश्मनियों में मर, कुछ भी था, वायरस से मरा, बैक्टीरिया से मरा, ये डॉक्टर ने गलत टीका लगाया, या कोई किसी को जेलिसी, तो जेलिसी भी तो साथ ही होती है ना, जब आप तरक्की होती है तो हसद भी साथ साथ चलता है। तो ये तो दुनिया में हमेशा से हो रहा है, होता रहेगा, ये चीजें खत्म थोड़ी होंगी। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि भाई कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से जा सकता है, मार्केट से कोई भी शॉर्ट हो सकता है। तो जब माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी के सबसे कामयाब तरीन दिन तक पहुंचने से 2 दिन पहले मर सकता है, 24 घंटे पहले मर सकता है, तो मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको इतने बता रहे हैं ये यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, अगले दिन पता चला वो अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ और मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। इसलिए भाई इनकी तकरीरों में दम नहीं है, बात सिर्फ वही है जो अल्लाह ने की है कुरान में वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये ऐसी नहीं है जैसी नजर आ रही है। इस दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो तो ये दुनिया भी ठीक है, जरिया नहीं बनाते तो सब झूठ है, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एक हदीस बयान करता हूं, बहुत दफा बयान किया, आप मुमकिन है बोर होना शुरू हो जाए, लेकिन मैं बयान करने से बोर नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी हदीस है ना कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो हदीस 2 और 2 4 की तरह समझा देगी आपको। इस्लाम तरक्की से नहीं रोकता आपको,
اسلام نا امیدی، جو موت کا بار بار بتایا جاتا ہے نا، مرو گے مرو گے مرو گے، اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا یا نا امیدی پھیلانا یا عمل سے روکنا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نا یار جب اتنا زیادہ ہر وقت مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا تو پھر تو آدمی کے سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو جائیں. پھر تو مفتی صاحب یہ 4 شادیوں کی ترغیب کا کیا مطلب؟ جب مرے گا تو پھر ایک بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ادھر شادی ہوئی نکاح ہوا ابھی رخصتی کی رات ہے دولہا، اور یہ واقعہ صحیح ہے، دولہا بیوٹی پارلر جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بائک پر، اور جناب بائک سلپ ہوئی، پیچھے سے کوچ نے اس کا سر کچل دیا. یہ واقعہ میں نے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جی کھانے پر، دولہا صاحب ابھی آ رہے ہیں، اور جناب وہ بائک سلپ ہوئی اور پیچھے سے کوچ نے سر کچل دیا، مر گیا دولہا. بہت ہوئے ایسے واقعات. کوئی شادی سے 1 دن پہلے مر گیا، کوئی 2 دن بعد مر گیا، کوئی 3، کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن مر گیا، کوئی بیچارہ پہلا بچہ پیدا ہونے سے 2 دن پہلے مر گیا، بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، چاہے سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، مگر ان حادثات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو کیسی کیسی ویکسینیں ایجاد ہو گئی ہیں. بہت جو بیماریاں جو دنیا میں خطرناک ترین سمجھی جاتی تھی ان بیماریوں کی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. وہ خطرناک نہیں رہی ہیں. چیچک کتنی خطرناک بیماری تھی، چیچک کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا، ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جن کے منہ پہ بہت بڑے بڑے داغ ہوتے تھے، کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے، بڑی خطرناک بیماری تھی. اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا، ویکسین ایجاد ہو گئی. لیکن کیا مطلب بیماریاں ختم ہو گئی؟ کورونا کی بیماری پھیلی ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے، پوری دنیا کو پورا. بڑے جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں جب کورونا ختم ہوگا نا تو دنیا ایسے پلٹ چکی ہوگی، بالکل دنیا ایک نئی دنیا بن چکی ہوگی. بہت سے ترقی یافتہ ملک تنزل میں جا چکے ہوں گے، بہت سے غریب ملک اٹھ چکے ہوں گے، بہت سے غریب لوگ امیر بن چکے ہوں گے، بہت سے امیر غریب ہو چکے، بالکل پلٹ جائے گی دنیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. کورونا نے اتنا سا وائرس ہے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو، اور یہ وائرس ایسا عجیب غریب وائرس ہے، ہر ملک میں اپنی شکل چینج کر کے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی اور اسٹائل میں آیا، انڈیا میں کسی اور اسٹائل میں. دنیا پاگل ہو گئی ہے اس کے کہ یہ ہے کیا. اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے پاکستان، اس میں سب سے کم تباہی ہوئی ہے. تو یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. ایک ملحد کمبخت مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا. آپ لوگ نہ سنا کریں ان لوگوں کو، یہ وسوسے پھیلاتے ہیں. میں تو اس لیے سنتا ہوں نا کہ پتہ تو چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. کیا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کورونا کے بارے میں وہ رو کے نہیں دعا کروائی تھی، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی. کہہ رہے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے سے کورونا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ بڑی رو کے انہوں نے دعا کروائی نا. بھائی مشہور دعا نہیں ہے، ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ایتھیس مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ یار یہ ناٹک معاذ اللہ ناٹک کرتے ہیں، یہ مذہبی رہنما لوگوں کو کیا بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. یہ ان کے ایسا ہوتا تو پھر ویکسینیشن کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہو، میں اس سے پوچھوں کہ بتا کہ جو بیماری جس طرح سے پھیلی ہے، جو احتیاطیں بتائی گئی تھی پاکستان میں بے وقوفی کی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا. وہ احتیاطیں ہمارے پاکستانیوں نے نہیں کی. وہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ ماشاءاللہ اب تو زبردست ہو گیا، اب تو وہ تو ادھر چھینکے تھے 3 دفعہ جا کے نہایا تھا، تو میں لوگوں کے منہ پہ جا کے چھینکوں گا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں کا جو امیون سسٹم ہے بہتر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہاں کا جو یہ تو انڈیا اور پاکستانی کیا ہے، ایک جیسے. انڈیا میں جو معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت گندگی ہے، لیکن وہاں بھی کوئی گندگی کم نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں، دھل رہے ہیں بارشوں میں، سب کچھ جو یعنی ہمارے کلچر میں اور انڈیا کے کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں بہت تباہی پھیل چکی ہے، ہمارے ہاں وہ تباہی الحمدللہ نہیں ہے. ساتھ میں ایران ہے، وہاں بہت تباہی پھیلی ہے. اس کے ساتھ افغانستان ہے، ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. کلچر ایران کا موسم اور افغانستان کا ایک جیسا ہے. تو بھائی یہ دعاؤں کا اثر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو ملحد ہوتا ہے نا اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے.
تو بہت ممکن ہے بھائی یہاں جس طرح سے دعائیں مانگی گئی ہیں وہاں وہ لوگ تھوڑی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دخل کس چیز کا ہے؟ دعاؤں کا دخل ہے بہت زیادہ. تو خیر، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو میرے کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی بتائیں بات کیا چل رہی تھی. تو وہ ہاں یہ چل رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا یہ موت کا تصور نہیں ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے تو انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں نا، موت کا سوچ سوچ کے. ارے موت کا سوچ سوچ کے حوصلے پست ہوں گے نا یار، یہ کیا ہے یار، یہ تو کل بھی مر سکتا ہوں، آج بھی مر سکتا ہوں. پھر تو 4 شادیاں کیا انسان ایک بھی نہ کرے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کی نا، تیسری کی سوری، تو وہاں یہاں ایک بوڑھے میاں کو پتا چلا میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. میرے پہلے بھی بچے ماشاءاللہ کھیلتے رہتے تھے باہر، وہ بھی تعداد میں تھوڑے سے دوسروں سے زیادہ تھے. تو وہ دیکھتے تھے مولوی صاحب کے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے. تو جب میرے گھر کے باہر گاڑیاں واڑیاں آئیں، وہ لڑکی والے آئے، تو وہ ایک بوڑھے میاں یہاں آئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب کے گھر کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ تو کہا مفتی صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے. میں بھی ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا. ایسے کانپتے ہوئے کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، اور حرکتیں دیکھو ان کی. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مرنا ہے، موت کبھی بھی مر سکتے ہیں، کوئی متعین وقت نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. اور حرکتیں دیکھو، 2 پہلے سے اور اب ایک اور ہے بھائی. حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بھائی. جب یہ مسافر خانہ ہے، آج نہیں تو کل مر سکتے ہو، کل نہیں تو پرسوں، تو ایک شادی کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کل بھی پھر گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جو ہم آپ کو کہتے ہیں پلاننگ کرو، بزنس کرو، بزنس میں اللہ نے پیسہ، میرے تو پورے بیانات ہوتے ہیں نا اس پہ. بھائی جاب کو چھوڑو، بزنس میں آؤ. مسلمان کا اصل کام نوکری نہیں ہے. نوکری کا تو لفظ کتنا غلط ہے یار، نوکر سے نکلا ہے نوکری ہے بھائی. جاب کرو یار، سوری جاب کو چھوڑو، بزنس. ہاں جاب ایسے ادارے میں کرو کہ جس ادارے کا کوئی بڑا ویژن ہو، وہاں جاب کرنا ٹھیک ہے. جیسے کوئی کسی مدرسے میں استاذ ہے، جاب کر رہا ہے نا، کیونکہ مدرسے کا ایک بڑا ویژن ہے. یا اسکول میں ٹیچر ہے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسکول کا ایک بڑا ویژن ہے. اس طرح فوج میں کوئی جاب کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑا ویژن ہے ملک کا ڈیفنس، جہاد کرنا. ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. کیا بارش ہو رہی ہے؟ ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. آپ ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں جاب کر رہے ہو، اس کا کیا ویژن ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا ویژن ہے لوگوں کو ٹھنڈی بوتلیں پلانا. اس میں کیا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اس میں جو آپ جاب کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ مکمل نوکر ہو، نوکری کر رہے ہو. آپ کی نوکری سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی کا اونر. وہ گھر بیٹھے کروڑ پتی بن رہا ہے، محنت ساری آپ کی ہے. تو بھائی آپ کیوں نہیں کر لیتے یار؟ تو ایسے اداروں میں جاب کرنا جائز ہے بھائی، چھوڑ نہیں دینا بلا وجہ روڈ پہ آ کے گھر والوں کی تانے سننے کو ملیں گے. جائز وہ بھی ہے، لیکن جائز ہر جائز کام کرنے کا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اللہ نے ایک زندگی دی ہے، یاد رکھو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. کچھ کر کے جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ کچھ کر کے جاؤ، کچھ بڑا کام کر کے جاؤ. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے ایسے ادارے میں جاب کی ہے کہ وہ ادارہ اس ادارے کے ویژن کا حصہ بنا، اور اس ادارے سے جتنی اللہ نے خدمات لی تو آپ کا اس میں کیا ہوگا؟ حصہ ہوگا. اور آپ جناب ایک گٹکے کی دکان پہ جاب کر رہے ہو بیٹھ کے، یا آئس کریم کی دکان پہ جاب کر رہے ہو، جائز ہے، وہ منع نہیں ہے. لیکن آئس کریم کھلانا کوئی انسانیت کی بڑی خدمت تھوڑی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے نا. ارے لسی پلا دو پھر بھی ٹھیک ہے یار، کچھ پروٹین ملتے ہیں. کچھ آئس کریم میں کیا ہے سوائے کولیسٹرول کے؟ تو جاب بھی اگر کرنی ہے تو کسی ایسے ادارے میں جو ادارہ انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہو، اور پھر اس میں بھی یہ دیکھو کہ ان کی نیت بھی خدمت کی ہے یا نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے. ورنہ اصل اسلام کیا کہتا ہے؟ بزنس، کاروبار. صحابہ سارے کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے. تو اب میں بھی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں بھائی بزنس میں پیسہ ہے، بزنس کرو. میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں نا، میں نے کامیاب دیکھا ہے بزنس مین کو، تاجروں کو کامیاب دیکھا ہے. اور تاجروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کچھ نہ آ کے بھی بہت کچھ آتا ہے ان کو، لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں تاجروں کے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو سوزوکی کمپنی کے بڑے بڑے سائنسدان، یہ ٹویوٹا کمپنی ہے نا جاپان کی سب سے زیادہ جس کی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں، اس کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جو میکینک ہیں، جو گاڑیاں بناتے ہیں، ان کا علم زیادہ ہے نا.
کیا خیال ہے؟ کماتا کون ہے؟ کماتے کمپنی کے مالکان ہیں جو ممکن ہے ABCD بھی نہ جانتے ہو. انہوں نے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو اپنے ہاں ملازم رکھا ہوا ہے. پتہ چلا بزنس کرنے والا وہ اس سائنسدان سے بولو نا آگے نکل گیا. آپ بزنس کرو گے نا، ڈاکٹر آپ کی ملازمت کریں گے، آپ کا اپنا ہاسپٹل ہوگا. آپ MBBS کرو گے تو کسی ہاسپٹل میں کیا کرو گے؟ آپ جاب کر رہے ہوگے. وہ بھی ٹھیک ہے، چلو اچھا کام ہے انسان کی خدمت، لیکن میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. خیر، تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ خود بھی تو پیسے کمانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ خود بھی تو شادیوں کی بھی ترغیب دیتے ہیں، اور بچے پیدا کرنے کی اس سے بہت اسپیڈ کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں. ترغیب تو سب لوگ دیتے ہیں، لیکن آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی بولو بھائی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور تو یہ سب چیزیں جب دنیا مسافر خانہ ہے، مرنا ہے اور یہ ہے، تو کیا ضرورت ہے ان بکیٹ؟ تبھی ہمارے بہت سے دیندار لوگ جو دین کی طرف مکمل آتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، تو وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. رہبانیت کا مطلب دنیا سے بے رغبت. پھر وہ نہ کماتے ہیں نہ کوئی ترقی کا ان میں ذوق شوق. وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ، بس ہمیں تو ایک پیالہ ہونا چاہیے پانی پینے کے لیے، اور ایک روٹی مل جائے کہیں سے، اور ایک جنگل میں ہم رہ لیں، اور اتنا پیسہ کیا کرنا ہے. اور پھر وہی جو آج کل اسٹائل چل رہا ہے، صحت کی تو حفاظت کی فکر بالکل بھی نہیں کرتے، اس کو حب دنیا سمجھتے ہیں. اگر کوئی کورونا سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے، مجھے میسیجز آتے ہیں میرے پاس، مفتی صاحب آپ موت سے بہت ڈرنے لگے ہو. جب کورونا پھیلا ہوا تھا نا، میں نے احتیاطیں کہتا تھا لوگوں کو، مفتی صاحب اب آپ وہ مفتی صاحب نہیں رہے. ایسے بھی میسج آئے، مفتی صاحب اب آپ وہ نہیں رہے، اب آپ کو شہرت ملی ہے تو اب آپ کیا ہو گئے ہو؟ موت سے ڈرنے لگے ہو، اب آپ چینج ہو گئے ہو، اب آپ لوگوں کو کرونا اللہ کے بجائے کرونے سے ڈرا رہے ہو آپ. اس طرح کے بہت آتے ہیں میرے پاس میسج.